अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में एहतजाज, मज़म्मत, हड़तालें पुरतशद्दुद हैयत अख्तियार कर चुकी हैं। एहतजाज और मज़ामत की तारीख़ बहुत कदीम है। अगर हम तारीख़ में मुताला करें तो हमारे सामने ये बात आती है कि बहुत जाओ जलाल शान और शौकत रखने वाले बादशाहों को भी उनके तख्त से तख्ता तक पहुँचाने में एहतजाजी तहरीकों का हाथ था। अगर हम मौजूदा ज़माने में भी देखें तो हज़ारों मज़दूरों ने, हक़ के तलबगारों ने अपने जिस्मों पे गोलियां खाईं, बहुत सारी मज़ामती तहरीकों का हिस्सा बने, जिसके बाद आज की दुनिया में बुनियादी इंसानी हकूक़, फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट मौजूद है। यानी इन बेसिक राइट्स को हासिल करने के लिए मज़ामत और एहतजाज की एक बहुत बड़ी तारीख़ मौजूद है। हमने इस हवाले से बात करनी है कि अब ये जो एहतजाज है, ये मज़ामत है, ये बाकायदा एक कल्चर बन चुका है। एक मामूली सी बात पर, मामूली तनाज़े के ऊपर भी हम देखते हैं कि भूख हड़ताल, खुदसोज़ी, मिलियन मार्च, धरना, रोड ब्लॉक और इस तरीके की बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं कि रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है वो बुरे तरीके से मुतासिर होती है। एहतजाज और मज़म्मत, हड़तालें ये किस तरीके से अपने जमहूरी ज़ाब्तों और कायदों के तहत की जा सकती हैं? एहतजाज की असल रूह क्या है? इसके इज्तिमाई मकासद क्या हो सकते हैं? क्या हमारे जो एहतजाजी रवैये हैं इसकी वजह से किसी और के हकूक़ गासिब तो नहीं हो रहे? यहाँ पर मुद्दा हरगिज़ ये नहीं है कि अपने बुनियादी और इंतज़ामी हकूक़ की जिदोजहद करना तर्क कर दें, ये मुद्दा हरगिज़ नहीं है, मगर हमने ये देखना है कि एहतजाज को जमहूरी ज़ाब्तों के पाबंद कैसे किया जा सकता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एयर कमोडोर रिटायर्ड मतलूब बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तसद्दुक़ गिलानी साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ में मतलूब साहब से करना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं कि जो एहतजाज है या मज़ामत है, इसकी असल रूह क्या हो सकती है और इसके क्या इज्तिमाई मकासद होने चाहिए और होते हैं? देखें मैम सारा, जो आप एहतजाज कह रही हैं ना, मॉब मेंटालिटी या मॉब साइकी को हमें स्टडी करना है। जब मॉब इकट्ठा होता है तो उसमें फ़ियर नहीं होता, वो फ़ियरलेस हो जाता है। इंडिविजुअल एक आदमी अगर आप देखेंगी वो कोई इस तरह की हरकत करेगा, तोड़ फोड़ करेगा तो उसको लॉ का ज़्यादा खौफ होता है। लेकिन जब इकट्ठा मॉब होता है तो मॉब साइकी में जो पसमानदा ज़हन है या पसमानदा तबका है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, एक और कंसेप्ट की तरफ भी आप आइए जो कि ख़ास तौर पर मुद्दा है कि आए रोज़ जो एहतजाज है, आए रोज़ तहरीकें चलाना, छोटी छोटी मामूली तनाज़े के ऊपर भी धरना दे देना, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर देखें, ये जो लोग हैं जो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, आज तक आप देख लें मैक्सिमम आप देखें कि जितनी भी इस तरह की मूवमेंट चली हैं, तहरीकें चली हैं, और इन्होंने जो सप्रेस्ड क्लास है इसी को साथ लेके आए हैं, ख़ासकर मज़दूर हैं, लेबरल हैं, अनप्रिविलेज्ड जो लोग हैं, मार्जिनलाइज जो तबका है, इसको ये सामने लेके आए हैं। लेकिन इनके मसाइल हल नहीं हुए। अगर आप हिस्ट्री में भी देख लें हुआ क्या, मसलन अगर हम प्री हिस्टोरिक टाइम में भी जाएँ तो रोमन एम्पायर के दिनों में इस तरह के अगर एहतजाज होते थे तो वो क्या करते थे, वो थोड़े वक्त के लिए ना रोटी सस्ती कर देते थे, लोग चुप कर देते थे। लंदन में जब पुराने डार्क एजेस में एहतजाज होते थे तो वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि उनको वक्ती तौर पे पैसिफाई कर देते थे और बाद में उनको मार पीटना शुरू कर देते थे। अच्छा, तो शॉर्ट टर्म गोल जो है वो एहतजाज हासिल कर लेता है, यानी कि इस तरह की मज़ामत शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में जो है वो लॉन्ग टर्म में कभी भी नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म में कभी भी नहीं हुआ। और ये जो मार्जिनलाइज तबका है इसको डिफरेंट पॉलिटिकल या और कोई ज़ीलट्स जो हैं वो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ अनासिर जो हैं वो भी अपना डिफरेंट उनका एजेंडा होता है, और उसके लिए ये जो है ना इनसे फ़ायदा उठाते हैं। और इस्लाह होने की बजाय, कुछ सोल्यूशन निकलने की बजाय जो है वो उल्टा जो है मज़ीद सख्ती हो जाती है। तसद्दुक़ गिलानी साहब, इसी हवाले से अगर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, आप क्या समझते हैं कि एहतजाज और मज़ामत है, इसकी असल रूह क्या हो सकती है और इज्तिमाई मकासद इससे क्या हासिल करने चाहिए? देखिए, बेसिकली वो कहते हैं ना ह्यूमन साइकी, आप देखें तो वो हमारे घर में छोटे से बच्चे से शुरू हो जाती है कि आप बच्चा जो है ना वो उसको अपना हक़ मांगना पड़ता है बाज़ औक़ात। अगर उसको अपना हक़ मिल जाए बग़ैर शोर मचाए, चीखे चिल्लाए, तो वो शायद आसानी से हो जाए। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हम तब तक इंतज़ार करते हैं जब बच्चा एक ख़ास हद तक ना एक एंजाइटी क्रिएट करता है, एक पैनिक क्रिएट करता है। वहाँ पे बजाय इसके कि मैं अक्सर कहता हूँ कि पेरेंट्स ने अगर यस करना है ना तो उसकी पहली रिक्वेस्ट पे यस कर दें, अगर नो करना है तो फिर वो जो मर्ज़ी कर ले।
پھر نو کرنا، تاکہ اسے احساس ہو کہ اپنی آواز اونچی کرنے سے، کسی کو تکلیف دینے سے، نوائز کریٹ کرنے سے، پینک کریٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اصول پہ ہو تو ہوگا. تو یہ ایک چھوٹی سی تربیت کا عنصر ہے جو ہمارے گھروں میں اس کا پہلا رواج ہے. دوسری ساتھ ہی میں مثال دیتا چلوں کہ ہمارے اکثر ہم سب پیرنٹس ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم بیٹھے اس لیے کہ سیکھیں سارے. تو اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات نا آپ بچے کو سنب کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جتنا آپ سنب کرتے ہیں وہ اتنا کلوز ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے، اپنا اظہار نہیں کرتا. اور ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایگریشن فرام دا پیرنٹس دیٹ اینڈز اپ کہ وہ اسے ایک سلیپ کر دیتے ہیں، مارتے ہیں اس کو. اچھا اس وقت بچے کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور ایون پیرنٹ جو کہ ایڈلٹس ہیں ان کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یار اٹ واز نیور پارٹ آف دا پلان، یہ میں نے کیا ہے، کیسے ہو گیا. تو وہ جو ایموشنل مومنٹ ہے نا اس کے اندر کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جو کہ آپ نارملی سینسیبل طریقے سے نہیں کرتے کیونکہ آپ ایگریشن کے موڈ میں ہوتے ہیں. اب اس کو اگر ہم لے کے آئیں قوموں کی طرف اور معاشروں کی طرف تو اس میں ڈیفینیٹلی جتنی تکلیف پڑے گی ایگریشن اتنا ہوگا، اسے ایک آؤٹ لیٹ چاہیے. تو آؤٹ لیٹ کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ جینونلی احتجاج کرتے ہیں اور آ کے جینونلی باہر نکلتے ہیں اور اپنے یعنی کہ ان کے بہت ساری ایسی گریونسز ہوتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں ہمیں سنا جائے، کوئی ایسا فورم، پھر جب وہ فورم نہیں ملتا تو وہ خود کریٹ کر لیتے ہیں وہ فورم. تو یہی میں جو پیرنٹس کی ایگزامپل جو بچے سے شروع کی نا، میں یہاں پہ اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر گورنمنٹ نے بات ماننی ہے تو ایک پولائٹ ریکویسٹ پہ مان لے، اور اگر نہیں ماننی تو پھر وہ جو مرضی کر لیں. اس کو یہی میسیج ہے، اسی سے رولز آف گیم سیٹ ہوتے ہیں. بالکل، اور اس کو کسی بھی طریقے سے آپ پرتشدد یا ایسے دوسرے قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ دینی جائے. شروع میں معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں میں کچھ پریکٹیکل ایکسپیرینسز بتاتا ہوں ایز اے ٹیچر کہ کلاس روم میں دیکھیں جو بچہ نا انرولی بیہیویئر شو کرتا ہے، ٹھیک ہے، مس بیہیو کرتا ہے، میرا پرسنلی ایکسپیرینس ہے کہ اس کے سوشل، سائیکولوجیکل اور ایڈورسٹی پرابلم ہے، ڈیفرنٹ پرابلم ہے. تو میں نے جب ایسے بچوں کو دیکھا اور ان سے پوچھا، بات شات کی، دیکھیں ایک طریقہ تو ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ دیں، مار دیں اور چپ کرا دیں، ٹھیک ہے. اس کے پیچھے اس کے بیہیویئر کو اسٹڈی کریں کہ اس نے کیا کیوں ہے ایسے. تو بلیو می کہ ایسے بچے سامنے آئے ہیں کہ جو بچے یہ اٹینشن سیکر ہوتے ہیں، ان لوڈ چلڈرن ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی پیار کرے، ہماری طرف کوئی دیکھے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2 کیسز کا میں ذکر کرتا ہوں، میں وہ انسٹیٹیوشن نام نہیں لیتا. ایک بچہ اس طرح کا بیہیویئر شو کر رہا تھا، ایون کہ وہ عید پہ بھی نہیں گیا اپنے گھر پہ. تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا جی میں اس لیے نہیں جاتا کہ میرے ماں باپ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. اصل میں جو آپ ایشو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو احتجاج ہے، یہ کرنے والے جو عناصر ہیں ان کو آپ نے نیگلیکٹ کیا ہوا ہے، آپ نے ان کو مارجنلائز کیا ہوا ہے، آپ نے ان کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے. وہ پوری کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح اسیمیلیٹ نہیں ہو پاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کا بھی غصہ ایسے نکلتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو احتجاج، دھرنا، یہ تحریکیں جو بے یقینی پیدا کرتی ہیں، اس سے قوم کا تشخص کیسے متاثر ہوتا ہے؟ اس کو دنیا میں عالمی دنیا، گلوبل میڈیا وہ کیسے دیکھتا ہے ایسی قوم کو؟ دیکھیں گلوبل میڈیا یا ہمارا میڈیا بھی، آپ یہ دیکھیں اگر آپ ویسٹ کا میڈیا کو دیکھیں تو وہ تو صرف اپنا اچھا ہی اچھا دکھاتا ہے. وہ کبھی بھی دوسرے ملکوں کے بارے میں یا خاص کر جن کے ساتھ ان کے کوئی اس طرح کے ریلیشن ٹھیک نہیں ہیں ان کی کوئی اچھی بات نہیں دکھائے گا. اور خاص کر مجھے اپنے میڈیا پہ بھی تھوڑا سا ہے کہ آپ نیوز کھولیں، فلاں کو فلاں نے قتل کر دیا، فلاں نے فلاں کو مار دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اور مطلب آپ نیگیٹو ایسے احتجاج اور دھرنوں کو بہت کوریج ملتی ہے نا. آپ ان کو کہیں کہ آپ ویکلی، یہ کوئی ہونا چاہیے کہ ویکلی آپ ایجوکیشن پہ کوئی بنائیں، فوکس پروگرام کریں، آپ کوئی ویلفیئر کے کریں. کتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، کتنی اچھی ہو رہی ہیں، ادب کے اوپر ہوں، کوئی اس طرح کے آپ صوفیاء پہ کوئی پروگرام کریں یا کوئی کسی انسٹیٹیوشن پہ کوئی پروگرام کریں تاکہ لوگوں کو دکھائیں. ان کے لیے بھی آسان یہی ہے کہ بس وہ خبر ایک کسی نے ادھر سے دے دی کہ فلاں نے قتل کر دیا، بس وہ اسی کو بریکنگ، وہ اس سینسیشنلزم اسی سے آتا ہے. آپ دھرنے کو اور ان تحریکوں کو جب آپ بہت زیادہ کوریج دیتے ہیں، تصدق گیلانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ یہ جو آئے روز اگر ایک ملک کے اندر کسی بھی سوسائٹل کانٹیکس کے اندر بہت زیادہ یہ اشتعال انگیزی اور یہ ٹائر جلائے ہوئے ہیں، روڈ بلاک کیا ہوا ہے، کسی جگہ دھرنا ہو رہا ہے، اس طرح باہر کی دنیا ایسی قوم کو کیسا سمجھتی ہے اور اس کا امیج کیسا ان کے سامنے جاتا ہے؟ اچھا، اس پہ نا دو اسپیکٹس ہیں جو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا. ایک تو ہے نیچرل رسپانس آف تھنگز ہے. اس میں میرا نہیں خیال پاکستان ان ملکوں میں آتا ہے جس میں نیچرل رسپانس کسی الٹیمیٹ گول کو اچیو کرنے کے لیے وہ پلانڈ ہوتا ہو، کیونکہ ہم ایسی سوسائٹی ابھی تک بنے نہیں، اتنے آرگنائز نہیں ہیں ہم. تو لوگ انڈیویجولی احتجاج کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں ایک سوشل اسپیکٹ آف تھنگ ہے، ہمارا ایک سوشل تھاٹ پروسیس انفارچونیٹلی بن گیا ہے جس میں اسپانسرڈ یا آرگنائزڈ بائی فیو ادر آرگنائزیشنز اور انڈیویجولز اور پارٹیز جو بھی آپ کہہ لیں، ان کے ذریعے پھر اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں. اچھا، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا ہمارا تاثر کیا باقی ملکوں میں جاتا ہے، وہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے ایز اے اسٹیٹ. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جیسے ابھی سر نے بات کی کہ جو دوسرے ممالک ہیں نا جن کو ہم مہذب ممالک کہتے ہیں، آپ کے پروگرام کا نام ہی مہذب دنیا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہاں جرم نہیں ہوتا، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہاں مسائل نہیں ہیں، صرف وہ ان مسائل کو مارکیٹ نہیں کرتے، ان جرائم کو مارکیٹ نہیں کرتے، یعنی کہ لائم لائٹ زیادہ اس کے اوپر نہیں ڈالی ایگزیکٹلی. کیونکہ انہوں نے ایز اے نیشن ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی نیشن کو کیا دکھانا ہے اور ان کا پرسیپشن دوسری دنیا کو کیا دینا ہے. برانڈ مارکیٹنگ اس طریقے سے ہوتی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے شارٹ ٹرم گولز حاصل کرنے کے لیے یہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ اوور آل جو پرسیپشن ہمارا ایز اے نیشن باہر جا رہا ہے، یا ہمارے ملک کے اندر جو ہم سوشل ایک کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں، وہ کتنا نقصان دہ ہے. وہ آپ کو اندر سے بھی کتنا نقصان دے گا اور آپ کو باہر بھی کتنا بدنام کرے گا. آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ جب I lived abroad for more than 23 years، تو ہم جب ان سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار آپ لوگ تو بڑے ڈفرینٹ لوگ ہو، ہم تو سمجھتے تھے پاکستانی ایسے ہوتے ہیں اور ویسے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک میرا مینٹور بھی ہے فرام فن لینڈ، تو اس نے نا ایک دفعہ ای میل لکھی. ہی واز ان بنگلہ دیش سے وہ جب گیا اور وہاں اس نے ٹریفک دیکھی، وہاں پہ ماحول دیکھا، اور ہی واز سیئنگ کہ آئی واز ایکسپیکٹنگ پاکستان بھی تقریباً ایسا ہی ہوگا. اچھا، اس نے واپس آ کے جب اسلام آباد میں اسے لینڈ کیا، وہ ہمارے لاہور کے موٹر ویز اور ان جگہوں کو اس نے دیکھا، اسلام آباد کی ٹریفک دیکھی، اور ہی واز ٹوٹلی سرپرائز، پازیٹیولی سرپرائز. اس نے کہا یار یہ ملک تو بہت ڈفرینٹ ہے. میں نے میڈیا پہ کوئی اور پرسیپشن بنائی ہوئی تھی، لیکن میں نے جو پاکستان کے بارے میں سنا تھا، ایون بنگلہ دیش اس سے بہتر مجھے دکھتا تھا، میرا پرسیپشن یہ تھا ایکچولی دس از مچ بیٹر دین ادرس. تو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے مارکیٹ کر رہے ہیں. یہاں ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہم نے جس ایشو کو ہم بہت زیادہ ہائی لائٹ کریں گے، دنیا کے سامنے ہمارا تاثر بالکل ویسا ہی جائے گا. اور ہم اپنی برانڈ مارکیٹنگ، چونکہ آج کل کی جو دنیا ہے وہ بالکل مارکیٹنگ پہ چل رہی ہے، آپ اپنی ملک کی مارکیٹنگ اس طرح سے نہیں کریں گے، کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں آئے گی، وہ ایک غیر یقینی کی سچویشن رہے گی. مطلوب بخاری صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو احتجاج اور دھرنے ہوتے ہیں، یہ کیا سیلف پروجیکشن ٹیکنیک ہے یا ایکچوئل ایشوز بھی ہوتے ہیں کہ جو ان کا مدعا ہوتے ہیں جو واقعی میں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، یا صرف ایک ایسی ایکسرسائز ہی ہوتی ہے کہ آپ کو اٹینشن مل جائے؟ نہیں، دیکھیں ہے تو صحیح نا، وہ اسی چیز کو کیپٹلائز کیش کرتے ہیں کہ جو چیز ہے. پرابلم تو ہوتے ہیں، اور شروع سے ہی اگر آپ یہ دیکھیں کہ مطلب میں آپ کو گریکس میتھالوجی میں ایون اگر آپ چلے جائیں تو پرابلمس یہی ہوتے تھے. روٹی سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ روٹی کا ہے کہ یہاں پہ جہاں بھی ہے غربت ہے، ہم آپ کو یہ دے دیں گے، ہم آپ کو یہ دے دیں گے. تو جو نیچے ہے سپریس طبقہ ہے وہ تو فوراً اٹھے گا کہ یار یہ مجھے دے گا، لیکن الٹیمیٹلی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ دیتا کوئی بھی نہیں ہے. وہ پھر بندہ وہ اور ہی مار کھاتا رہتا ہے بیچارہ، اور کوئی اس طرح کی کسی کو اپنا مسیح سمجھ لیتے ہیں. یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں پڑھ رہا تھا ایک دفعہ، روٹی اور سرکس، یہ دو چیزیں کہتے ہیں پرووائڈ کر دو تو کوئی احتجاج نہیں ہوگا، کوئی موب وہ کسی سے اپنی امیدیں بھی نہیں لگائیں گے کہ ہمارے مسئلے جو روٹی دے دیں اور سرکس ریکریشن اس کی سرکس اور روٹی.
یہ دو چیزیں اگر آپ پرووائڈ کر دیں. ریکریشن والا جو پوائنٹ ہے نا، تفریح والا، یہ آپ نے بڑا زبردست اٹھایا. دیکھیں اس کے ساتھ ہی میم میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہے نا ساتھ روٹی کے ساتھ ساتھ یہ انسان سازی، یہ باقاعدہ ہیومن بینگ اینڈ بینگ اے ہیومن، یہ بڑا فرق ہے دونوں میں. اور اس کا نا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو جتنی بھی نیشنز ہیں یا انڈیویجولز ہیں، یہ پارلیمنٹ میں نہیں بنتے، یہ کلاس روم میں بنتے ہیں. اگر کلاس روم میں یہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، بتایا گیا ہے کہ یار ایک اچھا انسان بننا ہے، ہیلپ کرنی ہے دوسروں کی، اور ڈیبیٹ ہیں، ڈسکشن ہے، اور وہ سنتا ہے، دوسرے کی بات سنتا ہے، غور سے سنتا ہے، پھر اپنی پروٹیسٹ بھی کرنا ہے، اپنے رائٹس بھی لینے ہیں، تو کون سا طریقہ کار کیا ہے؟ پروٹیسٹ ابھی تو جو آ گیا ہے بڑا وائلنٹ آ گیا ہے کہ آپ آگ لگا رہے ہیں، آپ تشدد پہ اتر رہے ہیں، بھوک ہڑتال ہو رہی ہے، سڑک بلاک کی ہوئی ہے. تو آپ نا تشدد بھی اگر یہ کرنا ہے، پروٹیسٹ بھی کرنا ہے، تو اس کا ایک جنٹل طریقہ ہے. آپ انگلینڈ میں دیکھیں، باقاعدہ وہ پوسٹر اٹھائے ہوتے ہیں اور وہ جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پہلے ہم نا ان کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو ان کی کردار سازی کریں، ان کے جو اخلاق و کردار ہے اس کی تربیت کریں، اس کو ڈیولپ کریں پرسنالٹی کو. اور اس کے لیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ باقاعدہ کلاس روم کے اندر ہونی چاہیے اس کی. بالکل. اور یہ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہے پرسنالٹی، اور یہ پوری زندگی چلتی ہے، یہ آپ کے گھر میں بھی چلے گا، کمیونٹی پوری انیشیٹو لے گی. اس کو آل بلاسمنگ پرسنالٹی کہتے ہیں کہ اس کے سوشل ایموشنل، آج کل دیکھیں پہلے تھا سوشل ایشوز ہوتے تھے، پھر ایموشنل بہت آیا، بعد میں ایموشنل کوشنٹ آیا، اور آج کل ایڈورسٹی کوشنٹ آ گیا ہے. ایڈورسٹی کوشنٹ یہی ہے جو غربت ہے، یہ جو گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، جس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا، آپ نے ایموشنل انٹیلیجنس والا بھی نقطہ اٹھایا، میں یہی تصدق صاحب کے سامنے رکھوں گی. ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ کیسے اپنی ڈیولپ کی جائے، چونکہ آج کل اگر آپ احتجاج بھی کریں، کسی ایسی تحریک کا حصہ بن رہے ہیں، دھرنے کا حصہ بن رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ کیا معلوم آیا آپ ایکسپلائٹ ہو رہے ہوں، کسی اور کے ایجنڈا کے لیے آپ کا استعمال کیا جا رہا ہو، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا، آپ یہ سینس نہیں کر سکتے ان حالات کا. جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے نا بیسکلی وہ یہ ہے کہ اینگر اور ایگریشن یہ انرجی ہے. اچھا، ایگریشن کیا ہے؟ ایگریشن اس بچے کے اندر ہے جو چھوٹا سا بچہ ہے اور بیمار ہو گیا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے قدرتی ایگریشن ڈالا ہوا ہے کہ وہ اپنی سروائیول کے لیے لڑے گا. جو بچے کوما میں چلے جاتے ہیں نا یا پری میچور ہوتے ہیں، چونکہ وہ سلیپ موڈ میں ہوتے ہیں، وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، کوئی اگریسولی، کیونکہ ماں سے اس کو ملا، پیرنٹس سے اس کو ملا، نیچرل ایک فینومینا ہے. تو یہ ایگریشن بڑا ضروری ہے انسان کے لیے فار سروائیول. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو چیز ایگریشن اور غصہ جسے بھی آپ کہتے ہیں، یہ آپ کی ایک انرجی ہے. اب اس کو آپ دبا نہیں سکتے. آپ دبائیں گے تو پرابلمس کریٹ ہوں گے، جسے آپ کہتے ہیں نا اچانک بلاسٹ ہوتا ہے، پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. اس کو چینلائز کرنا ہوتا ہے، اور چینلائز اس طرح کرتے ہیں کہ آپ آؤٹ لیٹس دیتے ہیں. آؤٹ لیٹس کے لیے ضروری نہیں آپ ہر بات گورنمنٹ پہ ڈال دیں، میں اس چیز کے خلاف ہوں. گورنمنٹس جو ہے نا، وہ ریگن بھی کہا کرتے تھے کہ جہاں آپ گورنمنٹ انوالو کریں گے نا، اس چیز کا ستیہ ناش کر کے اٹھے گی. میں بات کر رہا ہوں امریکہ کی. تو یہ ایک نیشنل فینومین ہے. سرکاری انیشیٹو کی طرف ہم نہیں سوچتے، ہم سوچتے ہیں ایک پالیسی آئے گی، ہم اس کا انتظار کرتے ہیں. تو میں یہ لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی رسپانسبلٹی اپنے ہاتھ میں لینی ہے. آپ کا جو بچے کے اندر وہ ہے نا ایک ایگریشن کہ میں نے زندہ رہنا ہے، یہ انسان کے اندر ہے. وہ بہت ساری چیزوں کو ریئیکٹ کرتا ہے اس لیے کہ میں نے سروائیو کرنا ہے، رائٹ. تو یہ ایگریشن جو ہے نا، یہ آپ ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے چلے. یہ مت سوچیں کہ کوئی اور آ کے آپ کی رسپانسبلٹی لے گا. سوری، یہ آپ کی رسپانسبلٹی آپ نے لینی ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ اس میں کوئی فیسیلیٹیٹ کر دے، تھینک یو. تو چینلائز کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کا یہ دیکھیں نا، میں جیسے ایدی صاحب کی مثال آپ لے لیں. کراچی بہت برے حالات، دنیا ساری کہتی تھی، ہم کہتے ہیں یار اس میں لا اینڈ آرڈر ہے ہی نہیں، لوگ انڈیویجولز کو لوگ رہنے نہیں دیتے، ایسی بات تھی نا. لیکن وہ عبدالستار ایدی، اس نے دنیا کا سب سے بڑا ایئر ایمبولینس سسٹم ڈیولپ کیا کراچی میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے، اس میں ہیلپ ہوئی ہوگی، لیکن ایک انیشیٹو تھا نا، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو خود کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مثال ہے. اچھا، ایک انسپائریشن یعنی کہ ایک رول ماڈل جو انہوں نے بنا دیا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو مسیحا سمجھیں جو آپ کو اکسا رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنے ہی ملک کی املاک جلاؤ، آپ ٹائر جلاؤ، اس کی بجائے ایک سب سے زبردست ماڈل جو آپ نے بتایا وہ ایدی صاحب، اور ایسی فگرز ہونی چاہیے. ایبسلیوٹلی. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ دیکھیں، ہمارا اسٹیٹ کا، میڈیا کا، سب کا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ آئیڈیل کیا ہے.
آئیڈیل وہ ہے جو کہ ابھی جس کی ہم نے بات کی. ہم نے انفارچونیٹلی ابھی تک چونکہ بزنس ہے نا, تو بزنس کی بھی ایک لمٹ سیٹ کرنی پڑتی ہے اسٹیٹ کو. بزنس میں ہر چیز بکتی ہے, وہ اگر وہ صحت کے خلاف ہے تو وہ نہیں بکنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو کسی حد تک تو یہ اسٹیٹ کو ایک پالیسی امپلیمنٹ کرنی ہے کہ وہ کس کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں, تو کیونکہ نسل وہیں چلے گی نا, رائٹ. تو ہم نے اس کو کہیں نہ کہیں اور اگر بالکل اچھا, اس میں میڈیا بھی بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ جس کو اگر اشتعال انگیزی دلانے والے عناصر کو زیادہ لائم لائٹ دے گا, زیادہ کوریج دے گا, وہ آٹومیٹکلی بہت بڑی. اچھا, یہیں پہ ایک کوسچن جو میں مطلوب بخاری صاحب کے سامنے رکھوں گی, اس میں آپ ٹیکنالوجی کا, سوشل میڈیا کا, اس کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ چونکہ آج کل کے دور میں پروٹیسٹ آرگنائز کرنا, لوگوں کو تشدد پر اکسانا اور اس طرح اشتعال انگیزی پھیلانا, اس کے لیے بڑا زبردست موڈ جو سوشل میڈیا ہمارے پاس آ گیا ہے, اور اس کے ذریعے سے پروپیگنڈا اور بہت زیادہ نفرت پھیلانے کی وجہ سے وہ جو احتجاج ہے یا وہ دھرنا ہے وہ وائلنٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں, آج کل ہم نا گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. پوری دنیا نا ان دی پام آف مائی ہینڈ ہے, موبائل ہے میرے پاس ہر وقت میں. اب اس کے دونوں طریقے ہیں, میں اس کو پازیٹیو بھی یوٹیلائز کر سکتا ہوں, نیگیٹو بھی یوٹیلائز کر سکتا ہوں. اس کا پازیٹیو یہ ہے کہ میں اس سے علم حاصل کروں, کوئی پڑھوں اس پہ, یا بزنس آج کل بچے کر رہے ہیں اور اس طرح کی سوشل انٹریکشن ہو رہا ہے. لیکن ہمارا تو آپ استغفر اللہ, آپ شروع ہو جائیں, صبح اٹھیں اور غلطی سے اگر آپ نے فیس بک کھول لی یا آپ نے وہ کوئی میسیجز کھول لیے, تو ایسے ایسے, اور وہ بیس لیس ریمرز ہوتی ہیں, بیس لیس ریمرز ہوتی ہیں. ایک بڑا اچھا میں نے وہ کہیں پڑھا تھا کہ جو ایمٹی مائنڈ ہے نا, وہ کریٹ کرتا ہے ان دا ایئر, ہر وقت نا وہ پھنسی کریٹ کرتا رہتا ہے, پھنسی کریٹ کرتا رہتا ہے. اچھا, اس میں نا یہ بڑا ایک نا دو دھاری تلوار کی طرح ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا کو یا یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کی آزادی اظہار رائے اور آپ کی کریٹیویٹی جو ہے وہ اس کے اوپر کرب ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو بالکل بے لگام چھوڑ دیں گے تو ایسے جو عناصر ہیں پرتشدد عناصر, تھوڑا سا میں اس پہ ایڈ کر دوں کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ ٹی وی کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ یہاں پہ رول آتا ہے پیرنٹس کا, سب سے پہلے رول آتا ہے, پھر ٹیچرز کا رول آتا ہے, پھر ہم کوئی ایسے سیمینار ہونے چاہیے جس میں بچوں کو بتایا جائے کہ بھئی اس کو یوز کریں گے پازیٹیو تو اس کے یہ ایڈوانٹیجز ہیں, لیکن اگر نیگیٹیولی یوز کریں گے تو اس کے یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تو یہ چیزیں جتنی بھی ہیں, لیکن وہ جو انفارمیشن ہے نا وہ ایک فلو بنا ہوا ہوتا ہے جو کہ تمام پبلک کنزیوم کر رہی ہوتی ہے, ایک ایسا پرسیپشن بنا دیا جاتا ہے جی. اب آپ اس کو بے شک بعد میں ٹھیک کرتے رہیں نا, بعد میں ٹھیک کرتے رہیں, لیکن ایک چیز, ایک نیوز آ گئی اور وہ چل گئی پوری طرف, وہ ایک ریالٹی کریٹ ہو جاتی ہے, وہی ریالٹی ہو جاتی ہے, وہی ریالٹی ہو جاتی ہے. انفارچونیٹ ہے یہ وہ ریالٹی. لیکن جو کرتے ہیں یہ تو دیکھیں نا, اینیمی کا کام ہی یہی ہے, وہ ایک غلط قسم کی چیز پھیلا دے گا, آگے پھر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو آگے فارورڈ کرتے رہیں گے بغیر دیکھے ہوئے, بغیر تصدیق کیے ہوئے. اس میں آپ کو تھوڑا سا بغیر تصدیق کی ہوئی ہے کہ بھئی دیکھو نا صحیح نا, آپ مجھے میسیج ایک بھیجتی ہیں جو بڑا الارمنگ ہے, تو مجھے پہلے تصدیق کر لینی چاہیے کہ اس کی کہاں سے. اچھا, بغیر تصدیق سے نا میں یہی والی نقطہ جو ہے وہ تصدق صاحب کے سامنے بھی رکھوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, بہت سے ایسے ہمارے ملک میں احتجاجی دھرنے مظاہرے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ مظاہرین سے پوچھیں, ان کو مدعا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے اور ہم کس وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک کلچر بن گیا, دھرنا کلچر ایک بن گیا, روڈ بلاک کرنے کا کلچر بن گیا ہے, یہ اپنے جمہوری ضابطوں میں رہتے ہوئے اپنی اسٹرگل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک سوشل نارم بنا دیا نا اس کو. اگر وہ ایک فار ایگزامپل کسی پارک کے اندر 100 لوگ اکٹھے ہو جائیں اور گورنمنٹ ان کو اتنی توجہ دے جتنی وہی 100 لوگ اٹھ کے مین ہائی وے بلاک کر دیں, تو میرا خیال ہے معاملہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ہمیں تھوڑا سا سیٹ کرنا پڑے گا. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں نا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس بندے کو پتہ نہیں ہوتا میں کیوں آگ لگا رہا ہوں, میں کیوں اس پولیس والے کو مار رہا ہوں, میں کیوں چلا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر اسپانسرڈ نا, اس کو تو کسی نے اسپانسر کیا ہوگا کہ آؤ. یہ ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اچھائی کا کام کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بہتری آئے گی. جی ایسے ہی ہے نا. دیکھیں بیسیکلی وہی ہے, اس میں رسپانسبلٹی سب کی ہے, یعنی اسٹیٹ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ نارمس سے نہ ہٹنے دیں انڈر اینی سرکمسٹانسز. کمیونٹی کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ کمیونٹی کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ ڈز اٹ میک سینس فار می, یہ جو میں کروں گا اس کی وجہ سے میری اچیومنٹ کیا ہوگی. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو گورا ہے نا, اس نے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ کسی بھی کانفلکٹ میں پڑنے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ ڈز اٹ میک سینس,
اس سے مجھے اچیو کیا ہوگا؟ اس سے اچیومنٹ کیا ہوگی؟ بالکل پہلے تصدیق بھی ہمیں کر لینی چاہیے کہ ہم کس وجہ سے کسی تحریک کا حصہ بن رہے ہیں، یا ہم جو پروپیگنڈے کی وجہ سے کسی کے ہاتھوں ایکسپلائٹ تو نہیں ہو رہے۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ ہرگز مت لیجئے گا کہ ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ احتجاج یا دھرنے یا تحریکیں اپنے بنیادی حقوق کے لیے کرنا ناجائز ہے، ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جمہوری ضابطوں میں رہتے ہوئے پرامن طریقے سے بھی آپ اپنی حقوق کی جدوجہد کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے اگر روڈ بلاک کیا ہوا ہے یا کسی جگہ آپ نے ٹائر جلائے ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے کوئی بے یقینی کا خوف و ہراس کا شکار تو نہیں ہو رہا، کوئی مریض ہے اس کی جان خطرے میں نہیں پڑ رہی، جو دہاڑی دار افراد ہیں، ملازمت پیشہ افراد ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ان کی روزمرہ زندگی کو کس طریقے سے جو آپ کا احتجاج، آپ کا دھرنا ہے وہ متاثر کر رہا ہے، پوری قوم کا جو تشخص ہے وہ کس طریقے سے متاثر ہو رہا ہے، آپ کی معیشت میں بے یقینی کی وجہ سے کیا اثرات ہو رہے ہیں، آپ کی اپنی زندگی میں کیا اسے بہتری آ سکتی ہے۔ کیا آپ نے آج تک یہ سوچا کہ جو احتجاجی پرتشدد احتجاجی تحریکیں ہوتی ہیں، اشتعال انگیزی ہوتی ہے، اس سے کیا کسی معاشرے کو کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ آج تک اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔